अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जड़ का शिकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उफ मालिक, ये तो निकल भी आया। फरजाना के मुंह से निकला। क्या निकल आया? वही सींग। इंस्पेक्टर जमशेद बड़बड़ाए। क्या? नहीं। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए और फिर आईने की तरफ दौड़ पड़े। वापस लौटे तो इनका चेहरा दूध की तरह सफेद था। ये क्या हो गया और कैसे हो गया? जिसका डर था वही हो गया, वो बोले। लेकिन किस तरह हो गया? मैंने तो कुछ खाया ना पिया। आपको गर्मी महसूस हो रही थी ना? फरजाना बोली। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही गर्मी महसूस होना शुरू हुई थी। इससे पहले नहीं। अच्छी तरह याद करें, गर्मी ठीक किस वक़्त महसूस होना शुरू हुई थी? ठीक किस वक़्त? जहाँ तक मुझे याद है, मुलाजिम जिस वक़्त ख़त लेकर आया, इस वक़्त गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ख़त पढ़कर फ़ारिग हुआ तो गर्मी लग रही थी। ख़त? वो ख़त कैसे थे? वो ख़त दो करीबी रिश्तेदारों के थे। एक ख़त शायद गलत पहुंच गया था। गलत पहुंच गया था? क्या मतलब? मतलब ये कि लिफाफे पर पता तो मेरा ही था, लेकिन अंदर ख़त मेरा नहीं था। अंदर तो किसी सेठ बशीर दीन का था। ख़त लिखने वाले ने सेठ बशीर दीन को कोई वादा याद दिलवाया था, और बस। मैंने इसको पढ़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, और बस। जरा हमें वो खत दिखाइए, इंस्पेक्टर जमशेद जोश की हालत में बोले। वो इसी वक्त रद्दी की टोकरी की तरफ लपके और खत इसमें से निकालकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। इन्होंने लिफाफे के अल्फाज पढ़े, इसको उलट पुलट कर देखा, फिर इनकी तरफ बढ़ा दिया। फारूक ने खत को लेकर देखा, फिर नाक से लगाया और चौंक उठा। इसमें से हल्की सी बू आ रही है। बू? इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे और फिर खत लेकर सूंघा। वाकई बू आ रही है। ओहो, मैं तो गर्मी भी महसूस कर रहा हूँ। अरे बाप रे! इनके मुंह से मारे खौफ के निकला। इसका मतलब है अगर आप नहा लेंगे तो आपकी पेशानी पर भी सींग उभर आएगा। फरजाना ने बौखला कर कहा। ख्याल यही है, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं जब तक कि गर्मी लगना खत्म नहीं हो जाता। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा। इसका मतलब है सींग उभारने वाली दवा गैस की सूरत में थी, और गैस इस लिफाफे में बंद थी। खान रमान ने हैरान होकर कहा। हाँ, इसके सिवा क्या कहा जा सकता है? आओ जल्दी करो। ये कहकर वो दाऊदी की तरफ मुड़े। हमारे यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं। अफसोस हम आपको सींग से नहीं बचा सके। ये कहकर वो बाहर निकल आए। अब इनकी कार बहुत तेजी से चल रही थी। आखिर अब आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? बस देखते जाओ, वो बोले। आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने कार रियाज गाबा के क्वार्टर के सामने रोक दी। यूं ही दस्तक दी गई, रियाज गाबा बाहर निकल आया। ओहो, आप लोग हैं, आइए। वो इसके साथ अंदर दाखिल हो गए। रियाज साहब, जरा अच्छी तरह याद करके बताइए, पहली मर्तबा जब सींग उभरा था तो क्या इससे पहले आपको कोई खत मिला था? ऐसा खत जिसके लिफाफे पर तो आपका पता था, लेकिन अंदर खत आपका नहीं था। पढ़कर आपने सोचा होगा कि कोई गलत खत इन्हें भेज दिया गया, और खत लिखने वाले ने अपना पता भी नहीं लिखा होगा। हाँ, ऐसा खत मिला था, इन्होंने कहा। बहुत खूब। और इस खत को पढ़ने के बाद आपने बहुत गर्मी महसूस की होगी और आपको नहाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। जी हाँ, यही बात है। मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई थी। मैंने फ़ौरन नहाने की तैयारी की थी, और जब मैं नहा के बाहर निकला तो सींग दूसरों को नज़र आया था। बहुत खूब। तब ज़रूर इस लिफाफे के ज़रिए ये काम लिया गया था। जी, क्या मतलब? इस लिफाफे में कोई गैस थी। वो गैस आपकी नाक के जरिए आपकी सांसों की नाली में चली गई। इसने अंदर जाकर आग से लगा दी, और आपने फौरन नहाने की। हाँ, यही बात है। आओ भाई, चलें। कुछ मुझे भी तो बता दें। पहले हमें अपना काम मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपको तफसील बताएंगे। अब वो पीर गोगड़ खान के यहाँ पहुंचे। सींग निकलने से पहले आपको कोई खत मिला था? कोई गैर मुतालिक खत? ओह हाँ, मिला था। क्यों? और इस खत को पढ़ लेने के बाद आपने गर्मी सी महसूस की थी। आपको नहाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। ये बात भी है। बहुत खूब। अब बात वाज़ेह हो गई। क्या मतलब?
کیا اس سینگ کا راز آپ نے معلوم کر لیا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں، کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے کہا اور وہاں سے بھی چلے آئے۔ اب صرف یہ ثبوت حاصل کرنا ہے کہ میں جس شخص کو مجرم خیال کر رہا ہوں کیا وہی مجرم ہے یا میرا خیال غلط ہے۔ آپ کا خیال تو ذرا مشکل سے ہی غلط ہو سکتا ہے، فاروق نے کہا۔ پھر بھی تصدیق ضروری ہے اور یہ کام ہم اکرام سے لیں گے۔ مجرم کے ہاتھ کی تحریر اب ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے، لہٰذا تصدیق کرنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں ایک رات ضرور صرف ہوگی، آج کی رات۔ صبح انشاءاللہ ہم مجرم سے ملاقات کریں گے۔ دوسری صبح اکرام ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کیوں بھائی، کیا رہا؟ اس وقت تک سامنے آنے والے تمام افراد کے گھروں کے اندر خفیہ طور پر داخل ہو کر تحریر کے نمونے حاصل کیے جا چکے ہیں، اور اب تحریر کا ایکسپرٹ اس خط سے ان تحریروں کو ملا کر دیکھ رہا ہے۔ آدھ گھنٹے تک نتیجہ آپ کی میز پر ہوگا، لیکن ایک دوسری بات ہے سر۔ اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ یہ کہ مجھ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ کس بارے میں؟ وہ مسکرائے۔ اس بارے میں کہ میں آپ کے لیے کام کیوں کر رہا ہوں، آپ کی ہدایات پر کیوں عمل پیرا ہوں، جبکہ آپ کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی صاحب نے بلایا تھا۔ اعتراض دراصل خود انہیں ہے، کسی نے ان سے شکایت کی ہے اور غالباً سرسر گرمانی نے کی ہے۔ ہوں، تو پھر؟ آئی جی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے سخت الفاظ میں مجھے وارننگ دی ہے سر۔ ٹھیک ہے اکرام، تم میری کسی ہدایت پر عمل نہیں کرو گے؟ نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں بھی استعفیٰ دے آیا ہوں۔ ارے یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ اور میں کیا کرتا سر، بلکہ اب تو آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب بھی استعفے لکھ رہے ہیں۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئے۔ ہاں سر، ابھی آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے نہ جانے کتنے آدمی استعفے دیں گے۔ اوہ، وہ حیران رہ گئے۔ اسی وقت دستک ہوئی۔ شاید رپورٹ آ گئی سر۔ محمود تم دیکھو۔ جی بہتر۔ محمود باہر چلا گیا، واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ ایک سادہ لباس والا رپورٹ دے گیا ہے ابا جان۔ انہوں نے بیٹھ کر اس رپورٹ کا مطالعہ کیا اور آخرکار بولے، میرا اندازہ درست نکلا، وہ سفید کار والا ہی دراصل مجرم تھا، اگرچہ اس وقت میک اپ میں تھا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ ہم دن کی روشنی میں ان سے ملاقات نہیں کریں گے، رات کو چلیں گے۔ کیا آپ اسے گرفتار کریں گے ابا جان؟ کچھ نہیں کہہ سکتا، اب تو ابا جان بھی ڈیوٹی پر نہیں رہیں گے۔ اگر اسے گرفتار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک شہری کی ذمہ داری تو ادا کر ہی سکتے ہیں ہم۔ پولیس اسٹیشن کا فون کر دیں گے، وہ آ کر مجرم کو لے جائیں گے۔ ہاں سر، یہ ٹھیک رہے گا۔ تمام دن انتظار کرنے اور بیگم جمشید کے ہاتھ کے مزیدار کھانے کھانے کے بعد وہ رات کو گھر سے نکلے۔ اب وہ اس عظیم مجرم سے ملاقات کرنے جا رہے تھے جس نے ملک کے بڑے بڑے سرماؤں کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک عمارت کے سامنے رک کر انہوں نے دستک دی۔ ایک منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کی صورت دکھائی دی۔ ان سب کو دروازے پر موجود پا کر وہ دھک سے رہ گیا۔ فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں مسٹر اختر کابوری صاحب، آپ اخباری رپورٹر ہیں؟ جی ہاں، آئیے، اس نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں ایک کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے کی ہر چیز سے غربت ٹپک رہی تھی، اس کے جسم پر کپڑے بھی معمولی تھے۔ تشریف رکھیے۔ آپ حضرات کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میری ضرورت تھی تو مجھے فون کر کے بلا لیتے۔ نہیں جناب، ہمارا یہاں آنا ہی ضروری تھا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، ہمیں آپ سے دو باتیں کرنا ہے۔ جی فرمائیے، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ افریقہ کا سفر کر چکے ہیں، اپنے اخبار کی طرف سے ایک ٹیم کے ساتھ آپ گئے تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ تو پھر اپنے اخبار؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ مجھے 3500 روپے۔ اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ؟ جی نہیں، بس انہی 3500 روپے میں گھر کا خرچ چلا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بخوبی چل رہا ہے۔ اس نے کہا۔ ہم آپ کا باقی گھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، خاص ہی سمجھ لیں۔ تو پھر بتائیے نا، کیا بات ہے؟ ایسے نہیں، پہلے ہم گھر دیکھیں گے، انہوں نے کہا۔ اچھا، میں عورتوں کو ایک کمرے میں کر دیتا ہوں۔
اس مکان میں کل کتنے کمرے ہیں؟ جی 5۔ ویسے یہ میرا آبائی مکان ہے اور بہت پرانا ہے۔ شکریہ، آپ پردہ کرا لیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ 3 منٹ بعد واپس آیا اور بولا، میں نے عورتوں کو ایک کمرے میں کر دیا ہے۔ پہلے آپ باقی مکان دیکھ لیں، اس کے بعد میں اس کمرے میں سے عورتوں کو نکال لوں گا، اور آپ اس کمرے میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ غالباً آپ تلاشی لینا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر تلاشی لینا ہوتی تو ہم آپ کو بتا دیتے۔ اچھی بات ہے، آئیے۔ انہوں نے پورے مکان کو دیکھا۔ کسی چیز سے دولت مندی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، گویا وہ لوگ بالکل سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک کمرے میں انہیں چند سائنسی آلات نظر آئے۔ یہ آلات گیس وغیرہ کشید کرنے کے تھے۔ ان کی نظریں آلات پر جم کر رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے سائنس میں بہت دلچسپی ہے، تجربات کرتا رہتا ہوں۔ کیا ہم ان چیزوں کا تفصیل سے جائزہ لے سکتے ہیں؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ پروفیسر داؤد آگے بڑھے اور ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، پھر بولے، آپ ان آلات کے ذریعے کوئی گیس تیار کرتے رہے ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، آپ درست فرماتے ہیں۔ اور وہ گیس کس درخت کی جڑ سے تیار کی جاتی ہے؟ پروفیسر داؤد بولے، جی کیا مطلب؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے تجربے کی بنا پر۔ ویسے تجربہ گاہ میں اس گیس کی بو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات عجیب ہے۔ اور ہاں، آپ نے اس میں ایگزاسٹ فین لگوا رکھے ہیں۔ غالباً آپ نے اس گیس کو باہر نکالنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو سلنڈر سے نکل کر کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ آہا، آپ کا خیال ٹھیک ہے۔ آہا انکل، یہاں تو اس الماری میں گیس ماسک بھی ہے۔ فرزانہ کی آواز سنائی دی۔ ہوں، خود کو اس گیس سے محفوظ رکھنے کے لیے، پروفیسر داؤد بولے۔ مسٹر اختر کابوری، آپ اس گیس کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، میں اس چکر میں رہتا ہوں کہ کوئی چیز دریافت ہو جائے۔ اس الماری پر تالا لگا ہے، اس کی چابی دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا، آپ تلاشی لے رہے ہیں۔ وہ بولا، یہ تلاشی نہیں ہے، تلاشی لینا اور ہوتا ہے۔ کیا آپ انسپکٹر جمشید ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ یہ لیجیے چابی، اس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ انہوں نے تالا کھول ڈالا۔ الماری میں افریقہ کے اس پودے کی جڑیں موجود تھیں۔ اس جیسی جڑ وہ تجربہ گاہ میں پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ بات ثابت ہو گئی، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ کیا بات ثابت ہو گئی؟ اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تجربہ گاہ میں جڑ کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ تو مجھے اپنے تجربہ گاہ میں سے ہی مل گئی تھی، اور اس پر جو مضمون شائع ہوا تھا، اس مضمون کا رسالہ بھی لائبریری سے مل گیا تھا، لیکن اس سے سینگ والی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ میں نے تجربہ کر کے معلوم کی۔ جس وقت حملہ ہوا، میں نے جڑ سیف کے نیچے لڑکا دی تاکہ وہ تمہیں مل جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی کہا۔ اب انسپکٹر جمشید نے جیب سے ایک خط نکالا۔ مسٹر اختر کابوری، یہ خط آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا؟ جی ہاں۔ تو آپ سب کچھ جان چکے ہیں؟ ہاں، رات کے وقت ہم خفیہ طور پر آپ کے مکان میں داخل ہوئے تھے اور اس خط سے آپ کی تحریر ملا کر دیکھی تھی۔ اگر تحریر نہ ملی ہوتی تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ میں حاضر ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ نہ میں نے یہ کام دولت حاصل کرنے کے لیے کیا، نہ کسی سے کوئی دولت طلب کی۔ اگر میں ایسا کرتا تو اربوں روپے کما سکتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ حلال روزی کمائی اور اپنے گھر والوں کو کھلائی۔ تب پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دولت نوچ کھسوٹ رہے ہیں۔ دن رات انہیں اپنی تجوریاں بھرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ بڑوں کی دولت کسی بھی غریب کے کام نہیں آتی۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، بغیر محنت کیے دولت جمع کر لیتے ہیں، جیسے پیر گوگڑ خان۔ کیا پیروں کے یہ کام ہوتے ہیں؟ پیر تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، وہ تو صرف دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، انسان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پیر گوگڑ خان جیسے لوگ صرف دولت جمع کرنے کے لیے پیر بنے ہوئے ہیں۔ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں افسوس ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی، کس بات پر افسوس ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس بات پر کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے،
اور یہ اچھا ہی ہوا کہ اس وقت ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، بلکہ محکمے نے سرگرمانی کے سلسلے میں ہمیں معطل کر رکھا ہے۔ تاہم چاہتے تو پولیس اسٹیشن کو اطلاع دے کر آپ کو گرفتار کرا سکتے تھے، لیکن ہم ایسا چاہتے ہی نہیں۔ آخر ہم ایسا کیوں کریں جبکہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس کام کے ذریعے اپنی تجوریاں بھری ہوتی تو پھر ضرور آپ کو گرفتار کرایا جاتا، لیکن آپ نے تو اس کام کے لیے اپنے پلے سے اپنی تنخواہ میں سے خرچ کیا ہے۔ صرف ایک بات بتا دیں، آپ کو اس جڑ کے بارے میں معلوم کس طرح ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ افریقہ کی سیر کے دوران ایک گائیڈ نے سرسری انداز میں اس جڑ کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا ذہن اس میں الجھ گیا اور پھر میں اکیلا اس جگہ گیا اور بہت سی جڑیں چاقو سے تراش لایا۔ پھر اس کے بارے میں جو لٹریچر مل سکا وہ بھی حاصل کیا، تجربات کرتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اسے گیس کی صورت میں تبدیل کر لیا جائے تو بہت جلد اثر ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے کے جسم میں داخل کرنا بھی نہایت آسان ہے۔ ٹھوس حالت میں تو دوسروں کو کھلانا بہت الجھن والا کام ہے۔ اس طرح میں یہ کام کرنے کے قابل ہوا۔ ایک بار آپریشن کے بعد سینگ پہلی خوراک سے ہی ابھر آتا ہے یا دوبارہ خوراک دینا پڑتی ہے؟ ایک ہی خوراک کافی ہو جاتی ہے، چاہے کوئی کتنی بار آپریشن کرائے۔ آپریشن کے بعد جب بھی نہائے گا سینگ نکل آئے گا۔ جب تک اس کا توڑ نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک سینگ سے نجات نہیں ملے گی، اور توڑ تو آپ نے دریافت کر ہی لیا ہوگا۔ ہاں، جڑ کا سفوف چینی وغیرہ کے سفوف میں ملا کر اگر کھلا دیا جائے تو سینگ بہت جلد سوکھ جاتا ہے۔ ہاں، بہت معمولی مقدار میں اگر اصل جڑ کھلائی جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہومیوپیتھک دوا ہے۔ یہ دوا زیادہ مقدار میں ایک مرض پیدا کرتی ہے، وہی دوا نہایت کم مقدار میں اس مرض سے نجات دے دیتی ہے۔ اس نے جلدی کہا، تو آپ ہومیوپیتھک طریقے کو بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی میرا شوق رہا ہے۔ تو کیا آپ واقعی مجھے گرفتار نہیں کرا رہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو آپ عظیم مجرم ہیں۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، نہ آپ کا راز کسی کو بتائیں گے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر وہ نکل آئے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ میں نے اسے چھوڑ کر اچھا کیا یا برا؟ بہت ہی زیادہ اچھا، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ 2 ہاتھ آگے؟ اچھا، کتنا اچھا ہوتا ہے بھلا؟ محمود نے گھبرا کر کہا۔ پتہ نہیں، فرزانہ سے پوچھو، یہ حساب میں بہت تیز ہے، لیکن یہ تو الجبرا کا سوال بنتا ہے شاید، فرزانہ نے بوکھلا کر کہا، اور وہ مسکرانے لگے۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔